साइफर का मामला ओपन एंड शट केस है। साइफर को 15 साल तक हो सकती है। इंक्वायरी को क्रिमिनल कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला FIA ने करना है। वजीर कानून नज़ीर तारड़ का कहना है कि साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया और मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साइफर मामला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस इल्तवा का शिकार हुआ। चेयरमैन PTI को FIA ने 25 जुलाई को बुलाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी पे बगैर हुकूमत को सुने और नोटिस किए उस पे स्टे जारी कर दिया। इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया था लाहौर हाई कोर्ट से और ये मामला तकरीबन 6.5 माह से ज़ायद अरसा वहाँ पे स्टे की नज़र हुआ। और पिछले दिनों में ही वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त पड़ी हुई थी वेकेशन ऑफ स्टे की, उसकी बारी आई, सुनवाई हुई तो बिलाखिर वो स्टे जो है वेकेट किया गया ऑन लीगल ग्राउंड्स। मीनवाइल ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतल्लिका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे ले के वापस वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखते रेलिवेंट जगह पे, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने। इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पे किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए। आज तक हमने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये नहीं देखा होगा कि एक नुक्ता उठाया गया और उस पर बगैर बहस तमहीज के, बगैर दूसरा मौक़िफ़ सुने, बगैर इवन जो उस वक्त की हिस्ब इक़्तिदार थी उसके किसी दूसरे रुकन से उसकी तस्दीक कराए बगैर डिप्टी स्पीकर ने वो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो कोई 1.5 मिनट के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया और आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने मुस्तरद। लाहौर इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने साइफर के मामले पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने मुलाहिज़ा की, आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो बात की है कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है। देखिए, जहाँ तक उनकी सजा का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पे कानून मौजूद है। उस कानून के तहत जो जुर्म करता है उसको उसकी सजा भी उसके मुताबिक ही मिल जाती है। लेकिन ये हमें तो अभी तक सिर्फ सवाए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और तो कुछ नहीं मिला। 14 महीने हो गए इनको हुकूमत में आए हुए। ये अब जो बातें कर रहे हैं तो 14 महीने तक कहाँ सोए हुए थे, मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने आज के दिन में भी 5-6 सुन ली हैं, लेकिन एक्शन नदारद है। थोड़ा सा उन्होंने जवाब पेश करने की कोशिश की कि जैसे हाई कोर्ट की वजह से इस मामला जो है वो रुका हुआ था। जब इतनी संगीन नौयत के मुकदमात होते हैं उसके ऊपर वक्त का इंतजार थोड़ी किया जाता है। तो एक्शन इनिशिएट हुआ ही नहीं, इसके ऊपर वो अब करना चाह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने। सना बुचा साहिबा, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस साइफर मामले पर हमें देखने को मिली, जिसमें वज़ीर कानून की जानिब से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और शेयर किया गया है अब नाज़रीन के साथ और प्रेस के साथ कि कितनी सज़ा इस मामले में हो सकती है। आप कैसे देख रही हैं, किस तरफ जा रहा है ये मामला? देखिए, मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है। 14 साल की सज़ा बनती है और 2 साल की बनती है अगर आपसे गलती से नादानी में आपसे कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गया या आपसे हो गया। ये बात की वजाहत बड़ी कर दी है। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ साइफर का नहीं है, मामला तो इन्वॉल्वमेंट का भी है। मामला तो ये भी है कि किस किस तरह से किस को इस्तेमाल करके इस भोंडी साजिश को जो है वो कामयाब बनाने की इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की। PTI चेयरमैन स्टॉप मेथड और उन्होंने एक पूरा साजिश का जो मिजाज रखा इस मुल्क में, जो हमारे अवाम की फीलिंग्स के साथ खेला, जो उनके दिमागों के साथ खेला, जो उनकी सोच के साथ खेला। और ये देखिए जो आज के 2 फासिद समाज का अभी बहुत सही फरमा रही थी, ये जो हमको एक इनाम है, एब्सोल्युटली नॉट। बाकी ये हमारा सबका यही है कि हम तो किसी के गुलाम नहीं है। हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के ही मामला को अपने ही तरीके से जहाँ से हम बार बार मुल्की कर्जों से सब करें। लेकिन इस बात को बुनियाद बनाकर हमारे पूरी एक फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा रख दिया। इसलिए तो अभी बहुत सारे किरदार आगे आएंगे। कल ऑन चौधरी साहब हमारे फिर कुछ अपने घर से बाद हम आप दबा निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है उनका इशारा फिर उनकी आइडिया की तरफ है। तो ये सारे जो आजम खान साहब के जो मामलात थे इसकी शुरुआत तो इनकी आइडिया ही करती थी। वो बताती थी आज किसके खिलाफ का मामला करना है, आज किसके खिलाफ कोई सवाल निकाल लिया है, किसके खिलाफ कोई खाद देख लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा बन जाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। और पूरी आईडी को ये 100% होती थी। जब आपको ट्वीट करते थे जो प्राइम मिनिस्टर से बताई जाती थी, तो पूरे
لیول پہ خان چودھری صاحب نے بڑی ذمہ داری سے بتایا کہ ان میں ساری چیزیں میں ان کی اہلیہ انوالو تھی. تو بات صرف عمران خان صاحب یا پلٹیا چیئرمین کی نہیں ہے, بات تو ان کی اہلیہ کی انوالومنٹ کی بھی ہے. لیکن تو یہ ہے کہ کوئی وعدہ بات دوا کر کے جو انہوں نے پوری سازش بچانے میں ان کا مین کردار رہا ہے وہ اجاگر کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ خان صاحب نے یہ بات کی, پوری نگرانی صاحب ہے, حسد عمر صاحب, شاہ محمد رشید صاحب, ایک ملک کے معاملات کو آپ سے کرتے تھے, ایک ملک کے معاملات کو آپ نے اس طرح سے اپنے لیے استعمال کیا, آپ نے لوگوں کو جھوٹ بولا, آپ نے ایک پوری قوم کو دوسروں کے سامنے ایک بالکل شرمندہ کر دیا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی لیڈر اس طرح سے ہوتے تھے کاغذ ہے کے کوئی کسی اور ملک کو الزام دے سکتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی تو توسا خانہ وغیرہ کے جو معاملے ہیں, لیکن یہ جو ایک بڑی کرپٹ پریکٹس انہوں نے اپلائی کی ہے, میرا خیال ہے اس کو سخت ترین سزا ہونی چاہیے ان کو بھی اور ان کے سہولت کاروں کو بھی. ٹھیک ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ باقی کیسز سے زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی, لیکن اس سے پہلے ہم رخ کریں گے سینئر قانون دان ہیں, ماہر قانون ہے عرفان قادر صاحب نے. سر بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے. آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر قانون کی جانب سے اور ان کی جانب سے تمام تر معاملہ بتایا گیا, پریس کے سامنے رکھا گیا, عوام کے سامنے رکھا گیا کہ 14 سال تک اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ٹھوس چیزیں, شواہد اور سب ساری چیزیں موجود ہیں حکومت کے پاس کیس بنانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی پر؟ دیکھیں بہت سے شواہد اب آ چکے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ سائفر کی وجہ سے یہ امریکہ میں سازش ہوئی ہے, یہاں کے لوگ ملے ہوئے تھے اور قومی اسمبلی میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ٹیبل ہو رہا تھا تو اس کو روک دیا تھا انہوں نے یہ کہہ کے, اور پھر اس کو روکنے کے بعد انہوں نے 2 اسمبلیاں قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی, جو کہ بعد میں سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ سب کچھ غیر آئینی ہے. اور یہاں تک بات ہوئی کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن پہ. تو جب اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی جو کہ پھر ہائی ٹریزن میں بھی معاملہ آتا ہے. اور بعد میں انہوں نے پھر ایک اور چینج کی اپنی پوزیشن اور کہا کہ نہیں یہ تو کچھ اور لوگ تھے, امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی. تو یہ ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو بڑا دھچکا بھی لگا, اور پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس پریٹیکسٹ پہ اوور تھرو کرنے کی کوشش کی, اور پھر انہوں نے عدالتوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی. اور یہ سارا پروسیس جو تھا ایونچولی انہوں نے عدالتوں کے ذریعے پھر حمزہ شہباز کی جو گورنمنٹ ہے, ایک ویلڈ گورنمنٹ جو انسٹال ہوئی تھی پنجاب میں, اس کو انہوں نے گرا دیا. اور یہ سارا تسلسل کے ساتھ پھر انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑی, جبکہ اپنا ان کا بیانیہ کچھ اور تھا. ان کو چاہیے تھا سیدھا اپوزیشن میں بیٹھتے. تو یہ اتنا سارا کھلواڑ کرنے کے بعد پھر اب وہ اعظم خان صاحب کی بھی بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں, اور اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بذات خود اس کو تو ایک اسٹیٹمنٹ ان کی ہے, لیکن اس کو کا موازنہ اگر باقی تمام شہادتوں سے کریں, سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی سامنے رکھیں اور بہت سارا ڈائریکٹ ایویڈنس بھی سامنے رکھیں, تو اس میں تو اب کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی انہوں نے یہ ساری چیزیں جو تھی غیر آئینی اور غیر قانونی اور یہ افینسز جو ہیں یہ نہیں کیے. بالکل یہ اس میں بظاہر یہ سب کچھ ثابت ہو رہا ہے, اور یہ بڑے سیریس اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. عرفان قادر صاحب اور بھی کچھ سوالات ہیں اہم اس حوالے سے. ایک تو عوام میں اس حوالے سے بھی تشویش پائی جا رہی ہے, اور ایک سوال ہے کہ سائفر کے حوالے سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک سازش ہے. تو جو ان کے اوپر اب جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سائفر ایک ایسا ڈاکومنٹ جسے پبلک نہیں کیا جا سکتا, اسے پبلک کیا گیا. تو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات ان کی جانب سے کی گئی وہ غلط تھی, تو یعنی جو سائفر کا جو مواد تھا اگر وہ پبلک کے سامنے نہیں رکھا ہے تو پھر کیا اس بات پر کیس بن سکتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو پبلک کیا گیا, جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں بات؟ نہیں, وہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے. اس کا یہ تو سیاق و سباق نہیں ہے کہ امریکہ جو تھا وہ حکومت الٹا رہا تھا یہاں پہ. اس کو جس پیرائے میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی, ایک تو انہوں نے وائلیشن کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی, اس کے بعد ساری چیز کو ٹویسٹ کر دیا اور یہ امپریشن دینے کی کوشش, کیونکہ سائفرز جو ہیں اس طرح کے ڈیمارچ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو اکثر یہ جو ڈپلومیٹک لیول پہ اس طرح کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں.
لیکن اس کو جو ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کی جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک تشریح کی جس کا کہ یعنی ملک کو بھی نقصان تھا، جس کا کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت بھی افینس بنتا ہے، جس کا کہ بعد میں کوشش انہوں نے کی کہ ایک گورنمنٹ جو میجورٹی گورنمنٹ ہے اس کو روک دیا جائے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو تھواٹ کر دیا جائے، کانسٹیٹیوشن کو بالکل اوور تھرو کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اسی سیکوینس میں اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے پھر واقعات ہوتے ہیں بعد میں. تو یہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو یہ بہت سیریس ایلیگیشن، یعنی ایک سائفر کو بنیاد بنا کے ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کا کیس جو ہے وہ زیادہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. نوید چودھری صاحب، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، وزیر قانون کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پریس کانفرنس تو بہت ہو چکی ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، شیری رحمان صاحب بھی بول پڑی، شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، کل مولانا فضل الرحمان بھی اس موضوع پر بولے. یہ کیس بالکل کلیئر ہے، اور کیس صرف یہ واحد کلیئر کیس نہیں ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ اپنی سنگینی کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ گرے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سائفر ہوتا ہے کیا؟ سائفر ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپلومیٹ نے وہاں جو آبزرو کیا اس کو بھیج دیا اپنے حکومت کو، دفتر خارجہ کو، اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو صورتحال ہوتی ہے اسے آگاہ کیا گیا کہ باہر آپ کے متعلق کیا سوچا جا رہا ہے. تو ایک سائفر جو یہاں آ رہا ہے اس کے متعلق آڈیو بھی آ گئی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے. کھیلنا کیسے ہے؟ پرنسپل سیکرٹری صاحب اس وقت کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاہ محمود کو بھی بلا لیں، سیکرٹری خارجہ کو بھی بلا لیں، اس کو میں ڈی کوڈ کروں گا، ڈرافٹنگ تو میں نے کرنی ہے، تو پھر میں اسے ایک حکومت کے خلاف چارج شیٹ یا اس کو گرانے کا جو عمل ہے وہ قرار دوں گا، اور اس نتیجے میں ہم پبلک میں جائیں گے. پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، پبلک میں ہائپ بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بات کو آگ کی طرح سے پھیلا دیں گے، اسپون فیڈنگ آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ امریکہ دنیا کے واحد سپر پاور جس کے ساتھ سارے ہمارے انٹرسٹ وابستہ ہیں، اس کے ایک جونیئر ڈپلومیٹ کو ہمارا سفیر خود مل رہا ہے، اور ریکویسٹ یہ کر رہا ہے کہ جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ فون تو ابھی تک انہوں نے کسی اور کو بھی نہیں کیا، جو ان کے مسائل ہیں گورنمنٹ سے. ویسے بھی آپ کی حکومت میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، یہی گفتگو ہوئی تھی نا. اور نوید چودھری صاحب، اس سارے معاملے میں جو لوگ ملوث پائے اور جنہوں نے اس چیز کو، ظاہر ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو باتیں کی گئیں، لیکن اس تمام آڈیو میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور بیانیہ جو بنانے کا کہہ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، ان کو کیا اس میں زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے؟ ماسٹر مائنڈ تو اس کا ظاہر ہے وہی چیئرمین پی ٹی آئی ہے نا. اس نے کہا جی شاہ محمود قریشی کو بھی بلا لو، سیکرٹری خارجہ غالباً سہیل صاحب سے انہوں نے کہا اس کو بھی بلا لو. ان کو کہا گیا، لیکن جن کی جانب سے تجاویز سامنے آئی کہ ایسے کیا جا سکتا ہے، مفادات کو دعا پر لگایا. یہ عام کیس نہیں ہے کہ ہم کہ جی وہ ولدیت والا ٹیرین والا کیس ہے، وہ جی توشہ خانے والا کیس ہے، وہ جی فارن فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی آپ نے سیدھا سیدھا ریاست پاکستان کو پوری دنیا کے اندر رسوا کرنے کی کوشش کی. ہمارا جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی آپ نے. اس کی بنیاد پر پھر پاکستانی فوج پر حملہ کر دیا. یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، انہوں نے امریکہ کے کہنے پر میری حکومت الٹی، اسی کو آفر کر رہے تھے کہ آپ تاحیات آرمی چیف بن جائیں. پھر اس کے بعد بیانیہ بنایا کہ جی ہماری فوج نے ان سے رابطہ کیا تھا. پھر جتنے وہاں کے جو ارکان کانگریس تھے وہاں پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میری لابنگ کریں اور مجھے بچائیں. آپ اندازہ کریں جو کچھ زلمے خلیل زاد جو بکواس کرتا رہا ہے وہ مفت میں کر رہا تھا. ریڈ چیئرمین نے جو کچھ کیا وہ مفت میں کر رہا ہے. جتنے وہاں جوئش لابی کے سینیٹر ہیں ان کی پوری ڈیٹیل ہمیں آ چکی ہوئی ہے. تو پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر کے گرانے کی جو کوشش کی، جیسے انہوں نے پہلے آئی ایم ایف والے معاملے میں کیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انکوائری کی سٹیج پر اسٹے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انکوائری کی سٹیج پر اسٹے دیا جا رہا ہے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ماہر قانون عرفان قادر صاحب، ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ.